खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके पहले बाब में से उन दिनों में छठे महीने जबराइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने की एक कुंवारी के पास, जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम ए पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। और वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नजदीक फजल पाया है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यस्सु रखेगी। वो बड़ा होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। तब मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये किस तरह होगा जबकि मैं मर्द से नावाकिफ हूं। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा, और हक तआला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो कदूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख तेरी रिश्तेदार एलिज़बात के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और ये उसका जो बांझ कहलाती थी छठा महीना है, क्योंकि खुदा की कोई बात हरगिज बेकुदरत ना होगी। और मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। अंजिल पाक के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। देख मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। अजीज मोमिनीन, आज आलमगीर कलीसिया बड़ी खुशी और शादमानी के साथ ईद बिशारत मनाती है। तो मैं आप सबकी भरपूर तालियों में आप सबको आज की ईद की मुबारकबाद देता हूं। आप सबको ईद बिशारत बहुत बहुत मुबारक हो। जोरदार तालियों में। सच में आज बड़ी खुशी है। रोज़ों का मौसम है, लेकिन रोज़ों के मौसम में आपने देखा कि आज हमने ग्लोरिया भी गाया है, हमने जो बहूर है वो भी, इंसेंस जो है वो भी चढ़ाया है। तो इट मीन्स कि आज कोई ख़ास दिन है, आज कोई ख़ास बड़ी ईद है, या आज ख़ास मौका है जिसमें हम आज सब बड़े ईमान और यकीन के साथ शरीक हुए हैं। अजीज मोमिनीन, यूं तो मुकद्दसा मरियम की बेशुमार ईदें हैं, आलमगीर सतह पर मनाई जाती हैं, मकामी सतह पर मनाई जाती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो मुकद्दसा मरियम के मुतल्लिक 4 बड़ी ईदें हैं जिनको हम फरमाई हुई ईदें जो हैं वो कहते हैं, यानी जिनको हमेशा मनाया जाता है या जिसको हमेशा बड़ी ईद के तौर पर हम जानते हैं और उसे मनाते हैं।
تو ان 4 بڑی عیدوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی عید جو ہے وہ 1 جنوری کو منائی جاتی ہے، اور وہ عید ہے مقدسہ مریم خدا کی ماں۔ دوسری بڑی عید آج کے دن یعنی 25 مارچ کو، اور یہ عید ہے عید بشارت۔ اسی طرح ہم عروج مریم کی عید مناتے ہیں، اور یہ 15 اگست کو منائی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں 8 دسمبر کو مقدسہ مریم کے بے داغ حمل میں لیے جانے کی عید منائی جاتی ہے۔ اور بھی میں نے کہا بڑی عیدیں ہیں، لیکن یہ 4 عیدیں جو ہیں یہ فرمائی ہوئی عیدیں ہیں، یہ تہوار ہیں جس کو کلیسیا ہر وقت ہر موسم میں مناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزوں کا موسم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ عید جو ہے منا رہے ہیں۔ عزیز مومنین، آج جس طرح میں نے کہا کہ 25 مارچ ہے، اور آج پاک ماں کلیسیا عید بشارت جو ہے عالمگیر سطح پر مناتی ہے۔ اب عید بشارت کیا ہے، یا عید بشارت وہ کون سا واقعہ ہے جس کو آج کلیسیا جو ہے وہ بڑے ایمان اور بڑی شادمانی اور خوشی کے ساتھ اسے مناتی ہے اور یاد کرتی ہے؟ جس طرح کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اور ہمارے نوجوانوں نے بڑی کوشش کی کہ عید بشارت کے موضوع کو جو ہے وہ اسکیچ کے ذریعے سے پیش کیا جائے۔ میں ان کو شاباش بھی دیتا ہوں، لیکن اس میں پیغام جو ہے وہ بڑا واضح ہے۔ پہلے میرا دل کر رہا تھا کہ وہاں لکھوں عید بشارت، لیکن بعد میں نے کہا کہ ہم وہاں نہیں لکھیں گے، کیونکہ جو سکیچ یا جو بھی تیاری کی گئی ہے اس میں در حقیقت آلریڈی پیغام ہے کہ آج کیا ہے، عید بشارت ہے۔ تو عید بشارت در حقیقت ہے کیا؟ یاد رکھیں کہ یہ وہ واقعہ ہے جب جبرائیل فرشتے نے مقدسہ مریم کو سلام کیا، اسے مبارک کہا اور اسے بشارت دی۔ اور وہ بشارت کیا تھی؟ کہ تو خدا کے بیٹے کی ماں بنے گی۔ یہ ہے بشارت، یہ ہے خوشی، اور یہ ہے انسان کے لیے شادمانی کا دن، یہ ہے جشن منانے کا دن کہ فرشتہ خداوند کا فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے اور اسے یہ بشارت دیتا ہے، اسے یہ کہتا ہے کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہ حق تعالی ہوگا، وہ بڑا ہوگا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ یہ پہلی بشارت ہے کہ تو خدا کے بیٹے یعنی خدا کے کلمے کی ماں بنے گی۔ دوسری بڑی بشارت جو ہے وہ یہ ہے کہ تو ماں بنے گی، لیکن تو کماری بھی رہے گی، اور ہمیشہ تک کماری رہے گی۔ کیونکہ مقدسہ مریم سوال کرتی ہے کہ یہ کس طرح ہوگا، کیونکہ میں مرد سے کیا ہوں، ناواقف ہوں۔ اور فرشتہ کہتا ہے کہ روح القدس تجھ پر کیا کرے گا، سایہ ڈالے گا، اور خدا کی کوئی بات بے قدرت نہ ہوگی۔ اور یہ 2 بڑی باتیں، یہ 2 بڑی خوشخبریاں اور یہ بڑی بشارت جو ہے بنیادی طور پر فرشتہ آج کے دن مقدسہ مریم کو دیتا ہے کہ تو خدا کے بیٹے کی ماں بنے گی اور تو ہمیشہ دائمن کماری رہے گی۔ آج کے دن مقدسہ مریم اپنی ہاں کے ذریعے سے، اپنی یس کے ذریعے سے کلمہ خدا کو اپنے بطن میں قبول کرتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ مسیح خدام میرے عزیزو، یہ عید یعنی عید بشارت بڑی قدیم عید ہے۔ نہ صرف یہ قدیم عید ہے بلکہ بڑی خاص عید ہے۔ اس لیے پرانے وقتوں میں اس عید کو دا کنسیپشن آف کرائسٹ کے نام سے جانا جاتا، اناؤنسنگ آف کرائسٹ کے نام سے جانا جاتا، دا فیسٹ آف انکارنیشن، دا فیسٹ آف بگننگ آف دا ریڈیمپشن، اس نام سے
پکارا جاتا یا اس نام سے اس کو یاد کیا جاتا، یعنی کنسپشن آف کرائسٹ، اناؤنسنگ آف کرائسٹ، دا فیسٹ آف انکارنیشن، دا بگننگ آف ریڈیمپشن۔ در حقیقت ایک لفظ میں اگر بیان کیا جائے تو آج کی عید کلمہ خدا کے مریم کے بطن میں مجسم ہونے کی عید ہے۔ تو آپ سب کو یہ عید ایک بار پھر بہت بہت مبارک ہو۔ عزیز مومنین، میں بھی جب پیغام تیار کر رہا تھا اور آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ روزوں کا موسم ہے اور آج بڑی خوشی اور شادمانی ہو رہی ہے، اور آج جس طرح میں نے شروع میں کہا ہے کہ معمول سے ہٹ کر تیاری بھی کی گئی ہے، تو میں دیکھ رہا تھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عید بشارت روزوں کے موسم میں آتی ہے تو در حقیقت یہ ایک ہی بڑے اعلان اور بشارت کے دو بڑے پہلو ہیں۔ مثلا عید بشارت خدا کا انسان بننا، مجسم ہونا، انسانی نجات اور رہائی کے لیے کماری مریم کے پیٹ میں آنا یا بطن میں آنا۔ اور جب روزوں کی بات ہے تو سلیب کی بات ہے، جب سلیب کی بات ہے تو یسوع کے سلیب پر جان دینے کی بات ہے، اور سلیبی قربانی جو ہے ہمیں کیا یاد دلاتی ہے کہ وہی کلمہ جو انسان بنا، وہی کلمہ ہماری نجات کے لیے سلیب پر قربان بھی ہوا۔ تو اس لیے دوہری خوشی ہے، ڈبل بشارت ہے کہ ایک کہ خدا کے کلمے کا مجسم ہونا، اور دوسرا خدا کے کلمے کا ہماری خاطر اپنی جان کو قربان کرنا۔ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہوں۔ مسیح میں میرے عزیزو، نجات کا نیا عہد، دھیان سے چند ایک باتیں سننی ہیں۔ نجات کا نیا عہد اور بشارت مقدسہ مریم کی ہاں سے شروع ہوتا ہے۔ نجات کا آغاز، نئے عہد کا آغاز، خدا کے وعدوں کی تکمیل کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہوں۔ نجات کی تاریخ کا یہ اہم اور مرکزی موڑ اور پہلو ہے، کیونکہ آج ہاں کے ذریعے سے، یعنی مقدسہ مریم کی ہاں کے ذریعے سے تجسد کا آغاز ہوتا ہے، اور اس تجسد کا آغاز مقدسہ مریم کی ہاں سے ہوتا ہے۔ دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ مسیح میں میرے عزیزو، آئیں مقدسہ مریم کی ہاں کو تکوین کی کتاب اس کے پہلے ابواب کی روشنی میں، پس منظر میں، اس تناظر میں سیکھنے اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مقدسہ مریم نے ہاں کہی، تو ہم نے تکوین کی کتاب سے دیکھنا ہے کہ یہ ہاں کیسی ہے، اس کا اثر کیا ہے، اور اس کی خوشی اور یہ بڑی بشارت کی بات اس میں کیا پائی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، مقدسہ مریم کی ہاں میں، جس طرح میں نے شروع میں کہا، دو بڑے موضوعات ہیں، اور وہ موضوعات کیا ہیں کہ مقدسہ مریم بے عیب بے داغ کماری ہے، اور مقدسہ مریم جو بے داغ کماری ہے وہی خدا کے کلمے کی ماں بھی ہے۔ اب جس طرح میں نے کہا ہے کہ تکوین کی کتاب کے پہلے ابواب میں سے جب خدا نے انسان کو، کائنات کو خلق کیا، اس تناظر میں، اس پس منظر میں مقدسہ مریم کی ہاں کو دیکھتے ہیں اور اس سے ہم سیکھتے ہیں۔ زیادہ لمبی بات نہیں، صرف یہ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے انسان کو بڑی خوشی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کیا کیا؟ خلق کیا۔ اور خدا نے انسان سے بہت کچھ نہیں مانگا، صرف ایک ہی بات درکار تھی، ایک ہی بنیادی حکم تھا، اور وہ حکم تھا تابعداری اور وفاداری۔ خدا نے انسان سے صرف یہی تقاضا کیا کہ وہ ہمیشہ خداوند کا کیا رہے؟ وفادار رہے، اس کے حکموں کی پاسداری کرے اور ہمیشہ اس کے ساتھ منسلک رہے۔ خدا انسان سے
باغ عدن میں بات چیت کرتا ہے، محبت کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، انسان خدا سے گفتگو کرتا ہے، خدا سے مکالمہ کرتا ہے، خدا سے بات چیت کرتا ہے، اور خوشی کے باغ میں ہمیشہ خوشی اور شادمانی رہتی ہے۔ انسان منتظر رہتا ہے کہ کب اس کا خالق اس کو آواز دے، کب اس کا خالق اسے پکارے اور وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان نے ایک ایسا وقت آتا ہے جب انسان نے خدا کی آواز، مطلب اس کے حکم اور وفاداری کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن یہاں جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے خدا کی آواز کو نہ سنا، نظر انداز کر دیا۔ اگر اس نے ایسا کیا ہے تو ایٹومیٹکلی what does it mean کہ اس نے دوسری آوازوں کو سنا، یا دوسری آواز کو سننا، اس پر عمل کرنے کو اس نے کیا دی؟ ترجیح دی۔ خدا کی آواز کو نظر انداز کیا اور دوسری آواز کو اس نے سننا اچھا سمجھا یا ضروری سمجھا، اور وہ آواز جو تھی وہ ابلیس کی آواز تھی، جس نے انسان کو ورگلایا۔ انسان نے اس کی آواز کو سنا، اس کی آواز پر عمل کیا، اور یوں وہ خدا سے بے وفائی کا مرتکب ہوا۔ اس نے ابلیس کی آواز کو، شیطان کی آواز کو، سام کی آواز کو سن کر خدا کی آواز کو رد کیا، خدا سے بے وفائی کی، اور نتیجہ خدا سے دور چلا گیا۔ لیکن خالق خالق ہی ہے، اور خالق جس نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ بنایا ہو، اور جس نے سب کچھ اپنی خوشی کے لیے خلق کیا ہو، وہ کبھی بھی اپنی مخلوق کو، جس کو اس نے پیار کے ساتھ بنایا ہو، خلق کیا ہو، نہیں چھوڑتا۔ اور تکوین کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ باغ میں خدا نے انسان کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ isn't it؟ ایسا ہی ہے نا؟ باغ میں خدا نے انسان کو کیا کیا؟ ڈھونڈنا شروع کیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بائبل مقدس میں خدا کا سب سے پہلا سوال کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ کیا ہے؟ شاباش! بائبل مقدس میں خدا نے جو سب سے پہلا سوال کیا تھا وہ انسان کے متعلق تھا اور ڈھونڈنے کے متعلق تھا، اور لکھا ہے کہ تو کہاں ہے؟ تو کہاں ہے؟ یہ خدا نے سوال کیا۔ جب انسان نے بے وفائی کی، خدا سے دور چلا گیا، خدا سے اس نے اپنا رشتہ اور اپنی راہیں جو ہیں دوسری طرف موڑ لی، تو ہوا کیا؟ خدا نے انسان کو ڈھونڈا۔ خدا پیار کرتا ہے، خالق ہے، جس طرح میں نے کہا ہے، اس نے خوشی کے لیے سب کچھ خلق کیا تھا، اور خداوند کہتا ہے کہ اے انسان تو کہاں ہے؟ اب اس کا جواب کیا تھا؟ انسان جو پہلے خداوند کی آواز کو خوشی کے ساتھ سنتا، جو اس کی آواز کا منتظر رہتا، اب وہی انسان بے وفائی کی وجہ سے کیا ہوا؟ لکھا ہے کہ جب خداوند نے یہ کہا کہ تو کہاں ہے، تو انسان ڈر گیا۔ ڈرا ہی نہیں بلکہ کلام بیان کرتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کیا کیا؟ چھپا لیا۔ وجہ لکھا ہے کیونکہ وہ ننگا تھا۔ پہلے بھی وہ ایسا ہی تھا، لیکن اب اسے معلوم ہو گیا کہ اب وہ کیا ہے؟ ننگا ہے۔ مطلب یہ کہ اب اس نے گناہ کو اپنا لیا ہے، اب اس نے خدا سے بے وفائی کی ہے، خدا کے حکم کو کیا کیا ہے؟ اس نے توڑ ڈالا ہے۔ خدا نے کہا کہ انسان تو کہاں ہے؟ انسان ڈر گیا، چھپ گیا،
کیونکہ وہ ننگا تھا، مطلب اس نے گناہ کر لیا تھا۔ اب آئیں آج کی پاک انجیل کی طرف اسی تناظر اور پس منظر میں آج کی انجیل کو بھی اس پر دھیان و گیان کرتے ہیں، اس سے سیکھتے ہیں۔ آج کی انجیل مقدس لوکا کی انجیل سے لی گئی، اور اس میں ہم نے سنا کہ خداوند کا فرشتہ خداوند کی آواز بن کر زمین پر آتا ہے، اور خدا کے فرشتے نے مقدسہ مریم کو آواز دی، بلکہ لکھا ہے کہ اس نے سلام پیش کیا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس آواز پر بات کریں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یاد رکھیں کہ خداوند کے فرشتے نے جب مقدسہ مریم کو سلام کیا تو اس نے اس کے نام سے نام لے کر اس کو سلام پیش نہیں کیا کہ مریم تجھے سلام، ایسے نہیں لکھا، بلکہ خدا کے فرشتے نے مقدسہ مریم کو اس نام سے مخاطب کیا جو نام اسے خالق یعنی خداوند نے عطا کیا تھا۔ اور فرشتہ کیا کہتا ہے؟ سلام اے پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہتا سلام اے مریم، وہ تو ہم کہتے ہیں سلام اے مریم، لیکن فرشتے نے کیا کہا؟ سلام اے پرفضل، مطلب جس پر خدا راضی ہوا، جس پر خدا نے فضل کیا، یا جس پر خدا کا خاص فضل ہوا، تجھے سلام۔ اب میں نے کہا باغ عدن میں خدا کے بنائے ہوئے انسان نے خداوند کی آواز کو نہ سنا۔ اب جب خدا کا فرشتہ خداوند کی آواز بن کر مقدسہ مریم سے مخاطب ہوتا ہے کہ سلام اے پرفضل، تو لکھا ہے کہ مقدسہ مریم اس کی طرف کیا ہوتی ہے؟ متوجہ ہوتی ہے۔ اب دو باتیں کروں گا، اس میں آپ نے پیغام جو ہے وہ سمجھنا ہے۔ خداوند کی آواز سن کر مقدسہ مریم چھپی نہیں کہ چھپ گئی، نہیں چھپی۔ کیوں نہیں چھپی؟ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ انسان کیوں چھپا، کیونکہ وہ گناہگار تھا۔ لیکن آج کے کلام میں جب فرشتے نے کہا ہے سلام میں پرفضل، تو مقدسہ مریم خداوند کے فرشتے کی یعنی خداوند کی آواز کو سن کر چھپتی نہیں۔ کیوں؟ میں نے شروع میں کہا کہ دو موضوعات ہیں، اور ایک موضوع کیا ہے کہ وہ بے عیب کنواری ہے، یعنی بے داغ ہے، ہر گناہ سے پاک ہے، اس میں کوئی بھی گناہ کسی قسم کا بھی گناہ نہ تھا، وہ گناہ سے پاک تھی، اس لیے وہ خداوند کی آواز کو سن کر چھپتی نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ خداوند کے فرشتے کے ساتھ مکالمہ کرتی ہے، گفتگو کرتی ہے، بات چیت کرتی ہے، اور وہ ساری بات چیت آج آپ نے خداوند کے کلام سے آج کی تلاوت میں سنی ہے۔ وہ خداوند کی آواز کو سن کر نہ ہی چھپتی ہے اور نہ ہی ڈرتی ہے، بلکہ میں نے کہا وہ اس کے ساتھ مکالمہ کرتی ہے۔ عزیزو، خداوند کے فرشتے کا مقدسہ مریم کے پاس آنا یعنی ایک عورت کے پاس آنا ایسے لگتا ہے جیسے خدا ایک بار پھر عورت پر بھروسہ اور اس پر انحصار کرتا ہے، اس پر بھروسہ اور اس پر انحصار کرتا ہے، اور اس کی ہاں کا منتظر ہے۔ اور ہاں کے متعلق جو آبائے کلیسیا انہوں نے بڑی بڑی خوبصورت کمنٹریز لکھی ہے کہ مقدسہ مریم جب خاموش تھی تو خداوند بلکہ پوری کائنات جو تھی اس کی ہاں کے لیے منتظر تھی تاکہ وہ ہاں بولے اور دنیا کا نجات دہندہ اس دنیا میں آ سکے۔ اب مقدسہ مریم انسان ہوتے ہوئے جس طرح ہم نے آج کی تلاوت میں سنا ہے کہ جو پیغام ہے، جو سلام ہے یا جو کلام ہے، اس پر تھوڑا شک بھی کرتی ہے، سوال بھی کرتی ہے،
لیکن ان دونوں کے نتیجے میں وہ ایک بڑا فیصلہ اپنی ہاں کے ذریعے سے کرتی ہے. اور جس طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مقدسہ مریم نے کہا کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں, میرے لیے تیرے قول کے موافق ہوں. سوال کیا ہے, شک کیا ہے؟ میں مرض سے واقف ہوں, یہ کیسے ممکن ہے, یہ کس طرح ہوگا؟ لیکن پھر وہ کہتی ہے کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہوں. مسیح میں میرے عزیزو, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے مقدسہ مریم کو سوچنے کا موقع دیا ہے. انسان کو خدا فریڈم دیتا ہے فیصلہ کرنے کا, حق اس سے حاصل ہے, اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کیا کرے, فیصلہ کرے. خدا نے اس کو یہ فریڈم دی. تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے مقدسہ مریم کو سوچنے کا موقع دیا ہے, شک کرنے کی اجازت دی ہے, اور سوال کرنے کا حوصلہ دیا ہے کہ سوال کر, جان کہ میری مرضی تیرے لیے کیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتہ اس کے سوالوں کا جواب دیتا ہے. اور جواب کیا ہے؟ اے مریم نہ ڈر. پہلا انسان کیا ہوا تھا؟ ڈر گیا تھا, کیونکہ وہ نافرمان تھا, وہ گناہگار تھا. اور فرشتہ مریم سے کہتے ہیں کہ اے مریم نہ ڈر, کیونکہ تو نے خدا کے نزدیک فضل پایا, اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا, اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی. اور ہم جانتے ہیں کہ مقدسہ مریم نے ہاں کر کے خدا کے کلمے کو اپنے بطن میں کیا کیا؟ قبول کیا. میں خدا کی بندی ہوں. مسیح میں میرے عزیزو, مقدسہ مریم کی اس ہاں میں یا اس کے جواب میں ظاہر ہوتا ہے کہ مقدسہ ماں مریم خدا کی قدرت پر یقین رکھتی ہے, خدا کے کلام پر بھروسہ رکھتی ہے, خدا کی محبت پر ایمان لاتی ہے, اور خدا کے وعدوں پر اعتقاد رکھتی ہے. مقدسہ مریم کی ہاں میں یہ تمام پہلو پائے جاتے ہیں: یقین رکھنا, بھروسہ رکھنا, ایمان رکھنا, اعتقاد رکھنا, اور پھر کہنا کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق. ممکنہ طور پر جس طرح میں نے کہا ہے کہ کماری مریم سوچتی ہوگی کہ ابھی میں یہ پیغام سمجھ نہیں پا رہی, شاید میرے لیے امیجیٹلی اس پیغام کو سمجھنا مشکل ہے, لیکن میں خداوند تیرے کلام اور تیرے پیغام پر بھروسہ بھی رکھتی ہوں, اس لیے بھروسہ اور یقین رکھتے ہوئے میں ہاں بولتی ہوں. مسیح میں میرے عزیزو, ہاں بولنا, یس کہنا, اور مقدسہ مریم کا یس کہنا در حقیقت مکمل سپردگی کی علامت ہے. ٹوٹلی اپنے آپ کو سپرد کر دینا, یعنی تن من دن سب خدا کے لیے, حال اور مستقبل سب خدا کے ہاتھ میں, اور ہر معاملہ اور ہر ایک آنے والی مشکل خدا کے سامنے رکھ دینا. کماری کا حاملہ ہونا آج اور اس معاشرے میں بھی یہ کوئی آسان نہیں تھا لوگوں کے لیے سمجھنا, لیکن مقدسہ مریم خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے ہاں بولتی ہے, یعنی اپنے مستقبل کو خدا کے ہاتھوں میں دے دیتی ہے. مقدسہ مریم خدا کے کلام کو سنتی ہے, اور آج آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ مقدسہ مریم اور فرشتے کے درمیان جو خدا کا کلام ہے, اور یہی کلام جو ہے مجسم ہوا, خدا کے کلام کو کیا کرتی ہے؟ سنتی ہے, اسے قبول کرتی ہے, اور اپنی ہاں کے ذریعے سے اپنے پاک بدن کا حصہ بناتی ہے, اور اسی کلام کو دوسروں تک لے کر جاتی ہے. اور مسیح میں میرے عزیزو, مقدسہ مریم کی بڑائی اور عظمت بھی اسی لیے ہے کیونکہ اس نے خدا کی مرضی میں ہاں کہنے میں دیر نہ کی. اس لیے یاد رکھیں, اس کو کبھی بھولنا نہیں جو بھی میں کہنے لگا ہوں, کہ وہ پہلے مومن بنی, ایمان لانے والی, اور پھر ماں بنی. پہلے اس نے کیا کیا؟ ایمان لایا, مومن بنی, اور پھر کیا بنی؟
ماں بن گئی. اور ماں کس کی؟ نجات دہندہ کی، یسوع کی. اس لیے لکھا ہے کہ زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. مسیح میں میرے عزیزو، مقدسہ مریم، جس طرح میں نے کہا، دو بڑے موضوع ہیں. ایک مقدسہ مریم کماری ہے، اور دوسرا وہ کیا ہے؟ خدا کے کلمے کی ماں ہے. ایک چھوٹی سی بات کر کے آگے جانا چاہتا ہوں. یاد رکھیں، جسٹ امیجن، اور ایمانی طور پر آپ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں. دیکھیں، جب آسمان پر خدا ہوگا اور اس کے ساتھ اس کا اکلوتا بیٹا یسوع ہوگا، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے، جس طرح میں نے ایک عید کا ذکر کیا کہ روج مریم کے مقدسہ مریم کا آسمان پر اٹھایا جانا، مقدسہ مریم بھی ہوگی. تو ایک طرف، اب میری دھیان سے بات سننی ہے جی، دھیان سے سننی ہے، دھیان سے، میں اگین اینڈ اگین کہہ رہا ہوں. دیکھیں، خدا ہے، جب وہ یسوع کی طرف ہاتھ بڑھا کر یہ کہے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو مقدسہ مریم دنیا کی وہ واحد ہستی ہے جو خدا کے مساوی انہی الفاظ کو دہرا سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے کہ اے مالک، اے خداوند، اگر یسوع تیرا بیٹا ہے تو یسوع میرا بھی بیٹا ہے. یہ ہے مقدسہ مریم کا مقام، اس کی عظمت اور اس کا ایمان. کیا کوئی انسان ایسا کہہ سکا یا کہہ سکتا ہے کہ یسوع میرا بھی بیٹا ہے؟ نہیں. لیکن مقدسہ مریم کی عظمت اور شان دیکھیں. یہ وجہ ہے جب ہم مقدسہ مریم کو پیار کرتے ہیں، یہ وجہ ہے جب ہم اس کو عقیدت دیتے ہیں، یہی وجہ ہے جب ہم اسے بار بار سلام کرتے ہیں. کیونکہ وہ واحد ہستی ہے جو کہہ سکتی ہے کہ اے خداوند، اگر یسوع تیرا بیٹا ہے تو یسوع میرا بھی بیٹا ہے. ایسا کہہ سکتی ہے یا نہیں؟ کہہ سکتی ہے. تو یہ ہے مقدسہ مریم کا مقام اور اس کی عظمت. مسیح میں میرے عزیزو، اب آج کی عید کا، آج کی ہاں کے لحاظ سے ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ یاد رکھیں، ہر عہد، اب آپ نے اپنی زندگی پر بھی سوچنا ہے. آپ نے بھی عہد کیا نا، جو خاص طور پر شادی شدہ ہیں، اور بپتسمہ کے وقت بھی ہم نے عہد کیا. لہذا ہر عہد جو ہے وہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ ہاں سے. شادی شدہ لوگ جو ہیں ذرا کھڑا کریں. شاباش. تو آپ نے کہا، کیا بولا تھا؟ ہاں بولی تھی یا نہیں؟ بولی تھی. تو ہر عہد جو ہے، آپ نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیا کیا تھا؟ عہد کیا تھا. اور عہد کا آغاز کس سے ہوا تھا؟ ہاں سے. وہ دو لیدہ گلے کی شرماشموں کے کئی سے، لیکن کئی لازمی سی. ایسے ہی ہے نا؟ لیکن آج کل تو بچے نہیں شرماتے، بڑی خوشی کے ساتھ ہاں بولتے ہیں. بہرحال ہر عہد کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ہاں سے ہوتا ہے، اور ہاں کی تکمیل جو ہے وہ وفاداری سے ہوتی ہے. ریممبر، ہاں بولنا کافی نہیں ہے، ہاں کی جو تکمیل ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ وفاداری سے. جب آپ نے ہاں بولی، اب آپ پر فرض ہے کہ آپ کیا کریں؟ اس کے ساتھ وفادار بھی رہیں. مقدسہ مریم نے اپنی ہاں سے وفاداری کو نبھایا. سلیب کے نیچے کون کھڑا تھا؟ باقی لوگ بھی، لیکن یسوع کی ماں کھڑی تھی. سلیب کے نیچے یسوع کی ماں کھڑی تھی. مطلب وفاداری میں، محبت میں اور ایمان میں. ہاں میں وفاداری ہوتی ہے، اور مقدسہ مریم نے اس ہاں کی وفاداری میں یسوع کے ہمیشہ ساتھ وفادار رہی. اور وفاداری جو ہے مسیح میں میرے عزیزو، یہ قربانی مانگتی ہے. آپ اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ نے ہاں کی، اب وفادار رہنا ضروری ہے. اب وفادار رہنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ قربانی ضروری ہے، قربانی دینا ضروری ہے. کیونکہ وفاداری جو ہے قربانی مانگتی ہے. اور مقدسہ مریم نے بھی ہر عہد کی ہاں میں وفاداری کا ہمیں نمونہ دیا ہے. چاہے ہماری بپتسمہ کی زندگی ہے، چاہے ہماری کہنانہ زندگی ہے، راہبانہ زندگی ہے، ازواجی زندگی ہے، یا کوئی بھی ہماری زندگی ہے، جو ہاں ہے اس میں وفاداری ہے. اور وفاداری جو ہے وہ قربانی مانگتی ہے. اور یہی مسیح میں میرے عزیزو
آج کے لیے ہمارے لیے پیغام ہے۔ مقدسہ مریم مجھے اور آپ کو یہ بھی سکھاتی ہے ایمان سے ہاں بولنا، خدا پر بھروسہ رکھنا۔ کئی دفعہ انسانی سوچ جو ہے وہ ایسے دیکھتی ہے کہ ہمارے لیے کچھ چیزیں ناممکن معلوم ہوتی ہیں، ہاں بولنا مشکل لگتا ہے، وفادار رہنا مشکل لگتا ہے، لیکن جب ہم ایمان سے ہاں بولتے ہیں، خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو جو چیزیں انسانی طور پر ہمیں مشکل معلوم ہوتی ہے وہ خدا کے فضل سے، خدا کی مدد سے جو ناممکن ہے ممکن بن جاتی ہیں۔ اس لیے فرشتہ کہتا ہے کہ اے ماں، اے مریم نہ ڈر، کیونکہ خدا کی کوئی بات بے قدرت نہ ہوگی۔ جو مشکل ہے سمجھنا وہ سمجھ آ جائے گا، جو ہاں کرنے میں دیری ہے خدا تمہارے ساتھ ہوگا۔ آئے آج کے دن اپنی شخصی ہاں کو یاد کریں، جو بھی ہم نے ہاں کی ہوئی ہے، اپنی شخصی ہاں کو کیا کریں؟ یاد کریں۔ جب ہم نے ہاں بولی، اب سوال یہ ہے کہ اس ہاں کو کتنی وفاداری سے ہم نبھا رہے ہیں۔ مقدسہ مریم کی ہاں جو ہے مجھے اور آپ کو کیا کرتی ہے؟ دعوت دیتی ہے کہ جو ہاں ہم نے بولی، اب اس ہاں کو ہم کتنی وفاداری سے نبھا رہے ہیں۔ اگر تو ہم وفادار ہیں تو خدا کا شکریہ ادا کریں، لیکن اگر کوئی کمی ہے تو آج کی عید ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی ہاں کی کیا کریں؟ تجدید کریں، نئے سرے سے ہاں بولیں، خدا کے سامنے، ایک دوسرے کے سامنے، اور خداوند سے یہ بھی دعا کریں کہ مقدسہ مریم کی ہاں سے خداوند ہمیں دلیری دے، ہمیں طاقت دے، تاکہ ہم بھی ہاں کو دبانے کے لیے خدا کا فضل پا سکیں، اور ہمیشہ خداوند کے سامنے ہاں، ایک دوسرے کے سامنے ہاں جو ہم نے کی ہے اس میں ہمیشہ وفادار ہیں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔